नहमदहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरतुन निसा आयत नंबर 4। लफ्ज़ी तर्जमा, रूट वर्ड और तफसीर। वातुन निसा, और दो औरतों के सदुकातिहिन्ना, महर उनके, निखला खुशी से, फ़ाइन पस अगर, तिबना खुशी से दें, लकुम तुमको, अनशैन कोई चीज़, मिनहु उससे, नफसन खुद, फ़कुलूहु तो खाओ उसको, हनीयन खुशी से, मरिया खुशगवार समझकर। तफसीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व आतुन निसा सदुकातिहिन्ना निखला, और दो औरतों को उनके महर खुशी के साथ या फरीज़ा समझते हुए। आतु दो जमा का सीगा। अन्निसा, निसा से मुराद यहाँ ज़ौजात है, बीवियाँ हैं, यानी इससे पता ये चलता है कि महर बीवी के हाथ में देना चाहिए, उसके औलिया के हाथ में नहीं। यानी ये नहीं शौहर लड़की के बाप को पैसे पकड़ा दे और लड़की का बाप उसे लेकर अपने बिजनेस में लगा दे, या बाई उड़ा ले, या कोई और ले जाए। ये नहीं होना चाहिए। किसको देने का हुक्म है? किसको देने का हुक्म दिया जा रहा है? लड़की को। और ये लफ्ज़ी तर्जुमा पढ़े बगैर समझ आएगी बात। वातुन निसा, औरतों के हाथ में दो, लेकिन इस पर कितना अमल होता है? दुरुस्त फरमाया ना आपने। पहले तो महर ही नहीं देते, मर्द का इंतकाल होने लगता है तो फिर औरत को मजबूर किया जाता है कि वो कहे कि मैंने तुम्हें माफ़ किया। पहले तो देते नहीं, बाज़-औक़ात सिर्फ लिख देते हैं, हकीकतन नहीं देते, और बाज़-औक़ात उसके औलिया को, यानी उसके गाइडेंस को, या उसके वली को, जो बाप भाई या जो भी होता है, उसको दे देते हैं। तो लड़की के हाथ क्या आता है? कुछ भी नहीं आता। तो ये जुल्म की एक और किस्म है। ये जुल्म है किस पर? लड़की पर। इसलिए अल्लाह ताला ने बराह रास्त हुक्म दिया, और फिर क्या कहा? सदुकातिहिन्ना, सदुकातुन की जमा है, इनके महर। अब इसका रूट क्या है? सदुकात किससे है? सिदक से। सिदक किसको कहते हैं? तो महर और सच्चाई में क्या फ़र्क है? महर और सच्चाई में क्या ताल्लुक है? क्योंकि महर एक टोकन है ना, या एक गिफ्ट है, या एक अलामत है, एक सिंबल है किस चीज़ का? सिद्दक और वफा का, कि हस्बैंड अपनी बीवी के लिए वफादार है और वो उसका ख्याल रखेगा, आइंदा भी उसकी ज़रूरियात पूरी करने का जिम्मेदार है, वो जिम्मेदारी ले रहा है। सदुकात और कैसे दो तुम? निखलातन। सदकात कैसे दो? निखला, खुशी से दो, मुसीबत समझ कर नहीं। और खुशी से क्या चीज़ दी जाती है? तोहफा, हदिया। जैसे आप किसी को तोहफा देते हैं तो किसी को आप हदिया देते हैं, इसमें क्या होता है? मोहब्बत के जज्बात होते हैं। वैसे भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तोहफा देने की गरज ये बताई, एक दूसरे को हदिया दो, क्या होगा? बाहम मोहब्बत में इजाफे होंगे। हस्बैंड को क्या कहा गया? क्या कहा जा रहा है? कि वो अपनी बीवी को जो महर दे, तोहफे की तरह दे, कर्ज की तरह ना दे, बोझ समझ कर ना दे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने निखला का तर्जमा फरीज़ा से भी किया है कि उसे फ़र्ज के दर्जे में दे। ये नहीं कि मर्जी है तो दे दो, अगर मर्जी नहीं तो ना दो। वाज़ेह है तुम पर कि महर लाजमी तुमने अदा करने हैं। फ़ाइन तिबना लकुम, अगर वो खुशी से दे तुम्हें, तिबना का लफ्ज़ भी ताबा यतीबू से है। फिर अगर वो खुशी से तुम्हें दे दे, अनशईन कोई भी चीज़, मिनहू उस महर में से जो तूने दिया है, यानी तुमने जो महर उनको दे दिया। मिसाल के तौर पे मसलन $1000 महर रखा और उसने वो महर दे दिया। अब बीवी के पास जब आ गए वो पैसे, तो वो उन पैसों में से जाके कोई गिफ्ट खरीदती है अपने हस्बैंड के लिए, या उसमें से आधा वो बतौर गिफ्ट उसे वापस कर देती है। तो फिर
وہ ایسا کر سکتی ہے، لیکن خوشی سے کرے، دباؤ میں نہیں۔ دباؤ نہیں ڈال سکتا کوئی بھی اس پر کہ میں نے تمہیں دے دیا تو اب تمہاری نجات اسی میں ہے کہ تم اتنا مجھے دو، یا اس وقت سے لے کر کہا کہ چونکہ میں نے بزنس کرنا ہے اس لیے مجھے فوری ضرورت ہے، اس لیے پہلے سے تم نکال کے رکھو اس کو، مجھے دو۔ اگر وہ نہ دے تو وہ ناراض ہو جائے یا واپس بھیج دے، یہ جرم ہے، یہ ظلم ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں اگر عورت خوشی سے دے رہی ہے، اپنی مرضی سے وہ دے رہی ہے، کیونکہ کوئی ایسا تحفہ لینا، کسی بھی طریقے سے کسی کا مال لینا، اس میں کسی بھی قسم کا دباؤ اور جبر ہو یا مجبوری ہو، وہ جائز نہیں ہے۔ رشوت سے کیوں منع کیا گیا ہے؟ حالانکہ وہ بھی تو ایک تحفے کی قسم ہے نا، دباؤ ہے، ناجائز فائدہ اٹھانا ہے۔ تو اس کے ذریعے تو بات یہ ہے کہ نہ جبرن معاف کروا سکتے ہیں، نہ جبرن واپس لے سکتے ہیں، نہ جبرن ہدیے تحفے کی شکل میں لے سکتے ہیں۔ قرآن پاک میں آتا ہے لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، آپس میں مال باطل طریقے سے مت کھاؤ۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ کسی انسان کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی کی مرضی کے بغیر اس کا مال لے لے، کسی کی بھی چیز ہو، مثلاً بہن بھائی کی چیز ہو، اگر وہ خوشی سے نہیں دے رہا، خوش نہیں ہے اس کو دینے پر، تو مت لو۔ ویسے بعض اوقات کیا ہوتا ہے، بغیر اجازت کسی کی گاڑی لے گئے، بغیر اجازت کسی کی چیز اٹھا کر، مثلاً کسی کا پین رکھا پڑا نظر آیا تو وہ اٹھا کر لکھنا شروع کر دیا، اب دوسرا شخص گور گور کر دیکھ رہا ہے، گورے گورے جا رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ دوسرا کیسے لکھے گا، تو اس کے تو پوائنٹ جو ہیں وہ تبدیل ہو جائیں گے نا، روح کا کام نہیں رہے گا، یعنی جو اس نے کرنا تھا وہ بعض دفعہ ذہن میں نہیں بات رہتی، یا کسی کی چیز ایک جگہ سے اٹھائی تو دوسری طرف پھینک دی جو کہ اس کی ذاتی پرسنل استعمال کی ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، کتنی شدید تکلیف ہوتی ہے۔ گھروں میں عموماً فساد کس بنا پر ہوتا ہے؟ بہن بھائیوں میں لڑائیاں کس بنیاد پر ہوتی ہیں؟ انہی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہوتی ہیں کہ اس نے فلاں چیز نکالی، اس نے میری فلاں چیز لے لی، اس نے میری یہ چیز لے کر گم کر دی، وہ مجھے نہیں دے رہا، بھائی زیادہ کرتے ہیں، پوچھے بغیر لے لیتے ہیں، ابھی تو حق باقی ہے، معاف کر کے۔ اگر اس نے کہا کہ مجھے پتہ نہیں تھا، اب پتہ چل گیا ہے تو معاف کر سکتے ہیں، کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ پوری فیملی نے دباؤ ڈالا ہوتا ہے کہ یہ کرنا ہی کرنا ہے۔ بعض اوقات ینگ ہے، اس کو یہ بھی پتہ نہیں کہ مہر ہے کیا چیز، بعض اوقات مہر مانگنا طلاق مانگنے کے برابر سمجھا جاتا ہے۔ یہ بہت ہی بے عزتی اور بے غیرتی کی بات ہے، اتنے لالچی ہو تم کیا، عیب سمجھتے ہیں۔ فرمایا فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ، اگر خوشی سے کوئی چیز دے تم کو تو پھر کیا کرو، نفساً فَكُلُوهُ حَنِيًّا مَرِيًّا، اگر وہ خود تمہیں دیتی ہے تو پھر تم اسے مزے سے خوشگوار سمجھ کر کھا سکتے ہو، استعمال کر سکتے ہو۔ کھانے کی بات ہمیشہ مال کے ساتھ آتی ہے، کیوں؟ کیونکہ مال کا ایک بڑا جو حصہ ہوتا ہے انسان کو، یعنی کھانے پہ مصرف کرتا ہے نا، کھانے کے لیے انسان استعمال کرتا ہے۔ تو ہنین کا جو لفظ ہے، نام بھی ہنی اور اسی سے رکھا گیا ہے، کھانے کا مزیدار ہونا اور خوشگوار ہونا، اور مریہ غیر مضر ہونا، یعنی کھانا کھانے کے بعد کسی تکلیف میں مبتلا نہ ہونا، زود ہضم ہونا، کیونکہ بعض کھانا کھانے میں تو مزیدار بھی ہوتا ہے لیکن کھانے کے بعد بوجھ ہوتا ہے۔ تو بہترین کھانا کون سا ہوتا ہے؟ جو کھاتے ہوئے بھی مزیدار ہو اور کھانے کے بعد بھی ہضم ہو اور اس کی کوئی تکلیف نہ ہو، دل ہارٹ بند نہ ہو یا کوئی اور تکلیف نہ ہو۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس میں ایک راز ہے، یہ دونوں لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیے ہیں۔ خوشی سے دے تو اس کو قبول کرو۔ بعض دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کوئی شخص تحفہ دے دے تو وہ اس کو بہت بد دلی سے قبول کرتے ہیں، تو پھر آپ کا دل کیا کرتا ہے کہ اچھا تھا کہ نہ ہی میں دیتا۔ جب آپ کسی کو خوشی سے تحفہ دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، اگر وہ خوشی سے قبول کرے تو پھر بے حد خوشی ہوتی ہے، کیونکہ آپ نے خوشی کے لیے دیا، اس کو جو تحفہ دیا آپ نے اس کو خوشی کے لیے دیا، اس کی قیمت وصول ہو گئی، اس نے خوشی کا اظہار کیا،
تو آپ کو اس تحفے کی قیمت جو ہے وہ وصول ہو گئی۔ تحفے کی قیمت کیا ہوتی ہے؟ خوشی۔ تحفے کی قیمت تحفہ ہی نہیں ہوتا کہ واپس دیا جائے، کیونکہ بعض اوقات آپ کسی ایسی نیت سے نہیں دیتے کہ آپ کو کچھ چاہیے ہوتا ہے، آپ کو صرف ایک خوشی ہوتی ہے۔ ایک بیوی اپنے شوہر کو گفٹ دے رہی ہے اور وہ اٹھا کر پھینک دے کہ میرے لیے تو بہت کچھ ہے، مجھے اس کی ضرورت نہیں، سے منع کیا جا رہا ہے، کیوں کہا جا رہا ہے لے لو اس کو، کیسے؟ خوشی سے لو اور اسے خوشی سے استعمال کرو۔ بعض دفعہ آپ کسی کو کوئی تحفہ دیتے ہیں تو وہ اٹھا کے رکھ دیتے ہیں، کبھی ادھر رکھا، کبھی ادھر رکھا، کبھی ادھر رکھا۔ تو ہنیئن کیا کہا کہ یعنی کھاؤ، اسے کنزوم کرو، اس کو کھانے کا مطلب کیا ہے کہ یوز کرو، کیسے؟ خوش ہو کر۔ اب دیکھیں کہ جس سے آپ کو محبت ہوتی ہے تو اس کی خوشی بھی عزیز ہوتی ہے آپ کو۔ مثلا ایک ہسبینڈ اپنے وائف کو تحفہ دیتا ہے یا وائف اپنے ہسبینڈ کو تحفہ کوئی دیتی ہے تو ہسبینڈ لے کے بھی کیا کرتا ہے؟ خوش ہے، اور یوز کر کے بھی خوش ہے۔ اب کیا ہے، وہاں محبت بڑھے گی نا۔ اور اگر یہ نہیں کہ لیتے وقت بھی موڈ آف اور یوز بھی نہیں کیا جا رہا ہے، ہر وقت نخرے ہی نخرے دکھائے جا رہے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ گھریلو زندگی خراب ہو جائے گی۔ اچھا، مرین کیا چیز ہے؟ جو کھانے کے بعد بھی خوشگوار رہے، یعنی اس کے جو آفٹر افیکٹس ہیں وہ بھی اچھے ہوں۔ یہ نہیں کہ وقتی طور پر لے لیا، اس کے بعد بیوی احسان جتانا شروع ہو گئی کہ میں نے تو اتنا بڑا تحفہ دیا تھا، تم نے مجھے کچھ نہیں دیا۔ اب کیا ہے؟ ایک اور لڑائی گھر میں ڈالنی، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ مریا یعنی اس کا لینا بھی خوشی سے، اس کا استعمال کرنا، اس کا یوز کرنا بھی خوشی سے، پہلے بھی خوشی اور بعد میں بھی خوشی۔ تو ایسی صورت میں آپس کے اندر سٹینڈنگ ہونی چاہیے۔ اگر معاف کر دیا خوشی سے کہ میں نے اس کو معاف کر دیا ہے، خوشی، اور اس کے بعد خوشگواری کی فضا پیدا ہو گئی ایک اور دونوں طرف کی خوشی برابر کی ہے، تو بس ٹھیک ہے۔ لیکن اگر اس میں کسی ایک کو نقصان دیا جا رہا ہے، دینے والے کا نقصان ہے یا لینے والے کا نقصان ہے، تو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، تو ان میں سے کوئی بھی چیز ٹھیک نہیں ہے۔ اب یہ جو مہر ہے نا، یہ دینا کتنا چاہیے؟ اس میں اصل بات یہ ہے کہ جتنا شوہر کی حیثیت ہو، اپنی حیثیت کے مطابق دیکھے، اگر اس کے پاس زیادہ ہے تو اچھا مہر دے، زیادہ مہر دے، اگر کم حیثیت ہے تو کم دے۔ ابو سلمہ بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو مہر کتنا تھا؟ کتنا مہر تھا؟ تو انہوں نے کیا کہا؟ 12 اوقیہ چاندی اور نش۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے مجھ سے پوچھا کہ جانتے ہو نش کیا ہے؟ میں نے کہا نہیں، تو کہنے لگی کہ نش سے مراد نصف ہے، ہاف ہے، اور یہ کل 12.5 یعنی 12.5 اوقیہ چاندی یا 500 درہم ہوئے، یعنی 500 درہم کے برابر ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بیویوں کے لیے یہی حق مہر تھا۔ یہ مسلم کتاب النکاح میں آتا ہے۔ ایک اور روایت ہے کہ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں سے اپنے خطبے کے دوران فرمایا، لوگوں دیکھو، عورتوں کے حق مہر بڑھ چڑھ کر نہ باندھا کرو، بہت زیادہ مہر مت دو، کیونکہ اگر مہر بڑھانا دنیا میں کوئی عزت کی بات ہوتی یا اللہ کے ہاں تقوی کی بات ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اس کے حقدار ہوتے۔ میں نہیں جانتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی بیوی کا یا اپنی کسی بیٹی کا حق مہر جو ہے وہ 12 اوقیہ چاندی سے زیادہ باندھا ہو، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ اس حدیث کا اگلا حصہ کیا ہے؟ ایک عورت کھڑی ہو گئی جس نے حضرت عمر سے کہا کہ اللہ رب العزت نے جب اس کی پابندی نہیں لگائی تو آپ کیوں لگا رہے ہیں؟ کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے، خواہ تم میں سے کسی نے اپنی بیوی کو ڈھیر مال دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ مال کی کوئی لمٹ نہیں ہے، بس اپنی حیثیت دیکھنی ہے۔ یہ نہیں کہ آپ قرضہ لے کر مہر دے رہے ہیں تو پھر ساری زندگی جو ہے وہ قرضے میں پھنسے رہیں۔
یا ایسا آرٹیفیشل قسم کا اماؤنٹ مقرر کر دیا جس کے پیچھے آپ کی نیت دینے کی نہیں تھی، صرف شو کرنا تھا۔ بعض اوقات لوگ لاکھوں میں مہر لکھ دیتے ہیں لیکن دیتے نہیں ہیں، اور وہ اس وقت اتنی بڑی رقم کیوں ظاہر کرتے ہیں؟ کیونکہ اناؤنس کیا جاتا ہے نا، تاکہ اتنے مہر کے حفظ یہ ہو رہا ہے، اور وہ لوگ اپنی شان دکھاتے ہیں، شان بڑھا دی۔ یہ درست نہیں ہے۔ اب یہ ساڑھے اوقیہ جو ہے یہ 500 درہم ہے، اور درہم چاندی کا ایک سکہ تھا۔ اس زمانے میں درہم کیا تھا؟ چاندی کا سکہ تھا۔ دینار کیا تھا؟ سونے کا سکہ۔ چاندی کا سکہ تھا جس کا وزن 4.5 ماشا چاندی تھا۔ 4.5 ماشا، اس کو اگر 500 کے ساتھ ملٹیپلائی کریں تو کتنا ہو جائے گا؟ 4.5 ماشا، بہرحال یہ 187.5 تولہ چاندی بنتی ہے۔ آج کے دور میں چاندی کا ریٹ کیا ہے تو اسی کے مطابق یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ آج کی کرنسی دیکھیں کہ 188 سمجھ لیں، 188 تولہ چاندی جو ہے کتنے ڈالر کی بنتی ہے یا کتنے روپے کی ہے؟ زیادہ سے زیادہ قرآن پاک میں کوئی لمٹ نہیں رکھی گئی، قنطار بھی کوئی دے سکتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کم میں نہیں دیا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ جو ہمارے ہاں 32.5 روپے والی مہر کی بات ہے، اس کا کوئی وجود ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ ہندوستان میں جس زمانے میں وہ 32.5 روپے فکس کیا گیا تھا، اس وقت اس چاندی کی قیمت اتنی، اور بعد میں جو ہے نا وہ ریلیشن وہ اتنی بڑھ گئی، وہ 32.5 وہی رہ گئی، اور اس کو آگے نہیں بڑھایا گیا۔ لیکن خلاصہ کیا ہے؟ نمبر 1، مہر دینا چاہیے، فریضہ ہے۔ نمبر 2، عورت کو مہر ملنا چاہیے۔ نمبر 3، خوشی سے دینا چاہیے۔ نمبر 4، عورت معاف کر سکتی ہے، واپس گفٹ کے طور پر وہ دے سکتی ہے۔ گفٹ کو خوشی سے قبول کرنا چاہیے، اور گفٹ لینے کے بعد اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، یا کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے تعلقات خراب ہوں۔ یعنی اس گفٹ کی قدر کرنی چاہیے، اور پھر یہ کہ مسنون حد تک مہر دینا چاہیے۔ لیکن اگر کسی کے پاس حیثیت نہیں تو دوسری احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کی شادی صرف چند آیات کے یاد کرانے کے بدلے میں کی تھی، اور اس سے کم پر بھی نکاح ہوا۔ اور کیا پتہ چلتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ مہر کی کوئی حد نہیں، اصل چیز حیثیت ہے۔ یا شرائط طے ہو رہی ہوتی ہیں، نکاح ہو رہا ہوتا ہے، اس وقت اس کو ڈکلیئر کرنا چاہیے، اور جب نکاح ہو جائے تو فوراً ادا کر دینا چاہیے۔ اگر کوئی اس وقت کسی مجبوری کی وجہ سے ادا نہ کر سکے تو مدت مقررہ کے ساتھ ادا کرنا چاہیے، اس کو اوپن نہیں چھوڑ دینا چاہیے۔ اچھا کبھی دے دیں گے، اس کا مطلب یہ کہ مسلمان مردوں کے اوپر فرض ہے کہ وہ اپنی بیویوں کو مہر ادا کریں، اس میں عورت قصوروار نہیں ہے۔ اگر مرد اس کو نہیں دیتا، عورت کا حق ہے، اگر وہ مانگے تو وہ گناہ گار نہیں ہے، قابل ملامت نہیں ہے، مائنڈ نہیں کرنا چاہیے اور اسے برا نہیں سمجھنا چاہیے۔ وہ کوئی بھیک نہیں مانگ رہی، اپنا حق مانگ رہی ہے، ہونا تو نہیں چاہیے تھا، لیکن اگر جھگڑا اور فساد گھر میں اٹھ رہا ہے تو پھر صبر کرے، ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کو زیادہ نوازے۔ دیکھیے کہ شادی میں جو مرد کا ولی ہونے کی بات ہے نا، عورت اپنے ولی کے بغیر نکاح نہ کرے، اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ وہ جو مرد کے مقابلے میں جو بات طے کر رہا ہے یا طے کرے گا تو وہ عورت کے حقوق کو بھی پروٹیکٹ کر سکے گا، کیونکہ عورت بعض اوقات کمزور ہو کر اپنا حق نہیں لے سکتی، لیکن عورت کا باپ یا چچا یا جو بھی ولی ہے، وہ جس لڑکے کو اپنی بیٹی دے رہا ہے وہ اس کے ساتھ سارے معاملات طے کرے گا۔ وہ تو دیکھیں نا، کوئی بھی آپ کے پاس روپیہ پیسہ ہے، لمٹس بتا دی گئی ہے کہ اسراف نہ کرو، کہیں فضول خرچی نہ کرو، کہیں ضائع نہ کرو، حلال طریقے پر استعمال کرو۔
تو آپ کا پیسہ ہے، جہاں بھی آپ استعمال کریں تو اس کو حلال طریقے سے ہی استعمال کریں۔ اب میں یہ سوچ رہی تھی جب میں نے وہ حدیث پڑھی، وہ جو ولی اور لڑکی یتیم ایک ہی مال میں شراکت دار تھی۔ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو کوئی حق نہیں دیا، تو میں یہ سوچ رہی تھی اب لڑکی کی شادی ہو رہی ہے، اس کا حصہ ہے، مثلا ہاف پراپرٹی اس کی ہے اور ہاف پراپرٹی اس کی ہے، جس کے ساتھ اس کا نکاح ہو رہا ہے۔ اب یہ اس ہاف میں سے مزید کچھ اور لے گی، کس لیے؟ مہر کے طور پر۔ تو زیادہ کس کو مل رہا ہے؟ عورت کو۔ پھر بھی عورت کہہ رہی ہے کہ کچھ نہیں مل رہا، تو بات یہ ہے کہ چونکہ ہمارے ہاں ان چیزوں کا خیال نہیں رکھا جاتا، اس لیے ظلم کی ایک صورت اور جاری رہتی ہے، ورنہ اسلام نے عورت کو حق دے دیا ہے۔ دو طرح کے گفٹ ہوتے ہیں، ایک وہ گفٹ جو فریضہ ہے اور وہ کیا ہے؟ وہ مہر ہے۔ ایک وہ گفٹ جو ویسے دیا جاتا ہے لیکن وہ کسی فرض کی ادائیگی کے طور پر نہیں دیا جاتا۔ جو تحفہ کوئی کسی کو دیتا ہے تو پھر اسے واپس نہیں مانگنا چاہیے، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ کسی کو تحفہ دے کر واپس لینا ایسا ہے جیسے کتے کا اپنی کہہ کر کے اس کو چاٹ لینا ہے، استغفر اللہ، تو وہ مہر ہوگا۔ اگر کوئی رنگ دیتا ہے یا کوئی اور چیز بھی دیتا ہے تو مہر کے لیے تو وہ مہر ہی ہوتا ہے نا۔ جی ہاں، ایک اور چیز اس میں یہ ہے کہ دونوں راضی ہوں، دینے والا بھی اور لینے والا بھی۔ اگر عورت کہے کہ میں اس مہر پر راضی نہیں ہوں تو پھر نکاح نہیں ہے، کیونکہ شرائط میں سے ہے عورت سے بھی پوچھا جائے گا کہ وہ اس مہر پر راضی ہے۔ اگر وہ کہے ٹھیک ہے تو پھر ٹھیک ہے، اگر وہ کہے کہ میں اس پر راضی نہیں تو پھر نکاح نہیں ہو سکتا۔